ये मुल्क आपकी वजह से है। आप नहीं रहे तो इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। लेकिन मस्जिद का एक मकसद ये है कि दीन का इल्म आम हो, यहाँ से दीन का इल्म फैले, लोग जाने कि अल्लाह का दीन क्या है। जो लोग मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, उसकी बारीकियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैगंबरों का काम कर रहे हैं। और मस्जिद को इल्म का, खिदमत का, दुनिया के कामों का मरकज बनाएं और यहाँ सब लोग जमा हों अपने तमाम इख्तिलाफात को भूल कर। तो मेरे दोस्त और साथियों, मस्जिद को इल्म दीन का मरकज होना चाहिए। जब आप तारीख़ के औराक़ की वरक़ गर्दानी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि तारीख़ में जलालुद्दीन नाम से बहुत से शख्सियात मारूफ़ हैं, गरचे के अलग अलग मैदान में मारूफ़ हैं। कोई शायर हैं, कोई बादशाह हैं, कोई इस्लामियात के माहिर हैं, लेकिन मशहूर हैं। उन्हीं में ये एक नाम ये भी शामिल कर लीजिए, शेख जलालुद्दीन अंसर उमरी रहमहुल्लाह। आप चूँकि उमरी हैं तो आपके मुताल्लिक़ जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में पढ़ाई के दौरान ही बहुत कुछ मालूम हुआ था और बाकायदा आपकी किताबें मुताले में हमारे रहती थीं। यानी सानविया में बच्चों के लिए मुताले की किताबें रखी जाती थी अल हिलाल के नाम से। उसमें आपकी कई किताबें थीं। अल बलाग जो कुलिया के बच्चों के लिए मुकर्रर किया गया था, उसमें भी आपकी कई किताबें थीं। और आपके अनावीन ऐसे ही होते थे कि मुआशरे के मुताल्लिक़ या कुरान से ताल्लुक़ रखते हों। तो बहुत सारी किताबों से जब मवाद हासिल किया जाता था तो उनमें आपकी किताबें भी शामिल होती थीं, आपकी किताबों का भी हवाला दिया जाता था। कभी मकाला वग़ैरह लिखना होता या मजल्ला तनवीर में कुछ लिखना होता जिसका उन्वान मुआशरे के ताल्लुक़ से या कुरानी अंदाज़, उसलूब, इस तरह का अगर उन्वान होता तो जिन किताबों का मुताला हम लोग करते थे उनमें आपकी किताबें भी हुआ करती थी। आप पुत्तगरम से सफ़ीर की तरह अपना सफ़र शुरू किए थे, यहाँ तक कि आप जमात-ए इस्लामी के अमीर बने। आइए मुख्तसर तौर पर आपकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। आपकी विलादत 1935 में जनूबी हिंद तमिलनाडु के ज़िला शुमाली आरकाट के एक गांव पुत्तगरम में हुई। वालिद साहब का नाम सैयद हुसैन था। इब्तिदाई तालीम गाँव ही के स्कूल में हासिल की, फिर अरबी तालीम के लिए जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में दाखिला लेकर 1950 पर 4 में फ़जीलत का कोर्स मुकम्मल किया। उसी दौरान मद्रास यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात भी दिए और फ़ारसी ज़बान व अदब की डिग्री मुंशी फ़ाज़िल हासिल की। बर-ए-सग़ीर हिंदो पाक में आप बहुत बड़े आलिम दीन और मुसन्निफ़ माने जाते हैं। 2007 से लेकर 2019 तक आप जमात-ए इस्लामी हिंद के अमीर रहे। आप हिंदुस्तान की तहरीक इस्लामी के चोटी के रहनुमाओं में से हैं। दावती और तहरीकी सरगर्मियों में इंतहाई मसरूफ़ रहने के बावजूद इस्लाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आपकी बीश कीमत तसानीफ़ आपकी अज़मत व काबिलियत का ज़बरदस्त सबूत है। मौलाना उमरी जमात-ए इस्लामी हिंद के साबिक़ अमीर रहे हैं। इसी तरह जामिअतुल फ़लाह बलरिया गंज के सरबराह भी हैं। उसके अलावा बहुत सी दीनी व मिली तंजीमों और इदारों के ज़िम्मेदार भी हैं। आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए नमूना किस तरह है, उसके बारे में बयान करते हुए डॉक्टर अब्दुल्लाह मुश्ताक़ उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह लिखते हैं कि हिंदुस्तान की मशहूर इल्मी और तंज़ीमी शख्सियत जामिया दारुस्सलाम
عمر آباد کے قابل فخر اور مایہ ناز فرزند، جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر اور نائب امیر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے ایک صدی کے عرصے میں ہند و پاک کے بہت سارے علماء نے اپنی علمی تشنگی بجھائی۔ ان میں ایک نمایاں نام مولانا جلال الدین انصر عمری رحمہ اللہ کا ہے۔ آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے کامیاب ترین اور لائق صد افتخار فرزند تھے۔ آپ بہترین مصنف، سحر انگیز ادیب، رقت آمیز خطیب، پختہ عالم دین اور تجربہ کار اور محنت منتظم تھے۔ آپ کا تعلق جنوبی ہندوستان کے صوبہ تمل ناڈو کے ایک غیر ترقی یافتہ گاؤں پتگرم سے تھا، جس علاقے کے لوگ اردو کا نام بھی بہت کم جانتے ہیں۔ ایسے دیہات سے نکل کر جامعہ دارالسلام عمر آباد کی تربیت کی بنیاد پر آپ نے اردو دنیا کو بہت ساری علمی اور دینی کتابوں کا تحفہ دیا۔ آپ کی زندگی سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، مثبت رویہ سے آدمی ساری مشکل حل کر سکتا ہے۔ شاد احمد اعظمی لکھتے ہیں کہ آپ نے لمبی عمر پائی اور اچھے کاموں میں اس کا استعمال کیا۔ یہ آپ کی صلاح اور اللہ کے یہاں مقبولیت کا ثبوت ہے۔ حدیث نبوی ہے، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ مولانا مرحوم کو جاننے والوں کی تعداد دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہر ایک آپ کو خیر کے ساتھ یاد کر رہا ہوگا۔ آپ داعی تھے، مربی تھے، محقق تھے، مصنف تھے، بے شمار ملی اداروں سے مختلف حیثیتوں سے منسلک رہے۔ آپ سے استفادہ کرنے والوں میں بڑی تعداد ایسی ہے جو براہ راست آپ کے رابطے میں رہی۔ آپ کی تصانیف، مضامین اور تقاریر سے جن کی زندگیاں بدل گئیں وہ تو اور بے شمار ہیں۔ مولانا سید جلال الدین انصر عمری مرحوم جماعت اسلامی ہند کے پرانے کارکنوں میں سے ہیں۔ آپ اعلیٰ علمی صلاحیت کے حامل اور عمیق مطالعہ میں انہماک کے عادی رہے۔ آپ کی ترجیح اور دلچسپی ہمیشہ تصنیف اور تالیف، دعوت و تبلیغ رہی۔ مولانا کی زندگی تکلفات سے دور، سادگی سے عبارت رہی۔ جماعت اسلامی کے درجنوں شعبہ جات ہیں اور ہر شعبے میں ضرورت کے مطابق ماہرین کا سٹاف موجود ہے۔ اس کا ہر شعبے سے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ صرف ایک شعبہ ملک کے دوسرے بڑے بڑے ملی اداروں پر بھاری پڑ جائے۔ یہ سارے کارکنان امیر جماعت کے دائرے میں آتے ہیں۔ میرا اپنا مشاہدہ رہا کہ مولانا کا برتاؤ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ برادرانہ اور یکساں ہوتا تھا، اور ان کو پہلی مرتبہ دیکھنے والا مشکل سے یقین کرتا کہ یہی امیر جماعت اسلامی مولانا سید جلال الدین انصر عمری صاحب ہیں۔ مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب رحمہ اللہ کو پچھلے کئی سالوں سے امراض نے گھیر رکھا تھا۔ آپ کے پاؤں میں زخم اور ورم رہا کرتا تھا۔ کبھی کبھی حالت یہ ہو جاتی کہ چلنا مشکل ہو جاتا، لیکن آپ آفس ضرور آتے تھے۔ مولانا رضی الاسلام ندوی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا سید جلال الدین عمری بر صغیر ہند و پاک کے ان چند ممتاز علماء میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی تفہیم اور تشریح کے لیے گراں قدر لٹریچر فراہم کیا ہے۔ اسلام کے نظام عقائد، قرآنیات و علوم سیرت، انسانی حقوق، عصری مسائل اور اسلامی معاشرت پر آپ کی کتابیں سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ ہندوستان کی تحریک اسلامی کے چھوٹی کے رہنماؤں میں سے ہیں۔ خاص طور سے اسلام کی دعوت کے موضوع پر آپ نے وقی علمی کام کیا ہے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہونے کے بعد آپ جماعت اسلامی ہند کے اس وقت کے مرکز رامپور آ گئے اور اس کے شعبہ تصنیف و تالیف سے وابستہ ہو گئے۔ 1970 میں یہ شعبہ رامپور سے علی گڑھ منتقل ہو گیا۔ ایک دہائی کے بعد 1980 پر ایک میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ یہ نام دیا گیا اور اسی نام سے ایک آزاد سوسائٹی کی حیثیت سے رجسٹر کرایا گیا۔ اس کے دستور اور قواعد و ضوابط طے ہوئے۔ مولانا اس کے قیام ہی سے 2001 تک اس کے سیکریٹری رہے اور اب صدر رہے۔ اس کے باوقار سہمائی ترجمان مجلہ تحقیقات اسلامی کی ادارت بھی انہی کے ذمے ہے۔ یہ مجلہ جنوری
1980 پر 2 سے پوری پابندی سے نکل رہا ہے۔ علمی حلقوں میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی تحقیقات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ملک کی متنوع دینی، ملی، دعوتی اور تحریکی سرگرمیوں میں مولانا عمری کی سرگرم شرکت رہی ہے۔ وہ 1950 پر 6 سے جماعت کے اعلیٰ اختیاراتی باڈی مجلس نمائندگان کے رکن اور طویل عرصے سے جماعت کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں۔ جماعت کے ترجمان ماہ نامہ زندگی نو کے 1980 پر 6 سے 1990 تک 5 سال مدیر اور جماعت کی تصنیفی اکیڈمی کے چیئرمین رہے۔ 1990 پر 1 سے 2007 تک جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر، اس کے بعد اپریل 2019 تک اس کے امیر رہے ہیں۔ آج کل جماعت کی قائم کردہ شریعہ کونسل کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی سپریم کونسل کے صدر، جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ کے شیخ الجامعہ، بیرون ملک کے مختلف اداروں سے اور تنظیموں سے جب دعوت دی جاتی تھی تو آپ برطانیہ، سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، ایران، پاکستان اور نیپال کے بار بار سفر کر چکے ہیں۔ مولانا اپنی طالب علمی کے دور ہی سے مضمون نگاری اور تحریر کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ الانصاف الہ آباد اور ماہ نامہ تجلی دیوبند میں شائع شدہ بعض مضامین اس دور کی یاد ہیں۔ عمر آباد سے فراغت کے بعد چند ماہ اپنے استاد مولانا ابوالبیان حماد عمری مدد اللہ کے ساتھ مل کر بنگلور سے 7 روزہ اخبار پیغام کے نام سے نکالا۔ اس کے بعد جماعت اسلامی ہند کے شعبہ تصنیف و تالیف موجودہ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی سے وابستہ ہو کر علمی و تصنیفی خدمات انجام دی۔ مولانا نے اب تک مختلف موضوعات پر جو کچھ لکھا ہے وہ اسلامیات کے ذخیرے میں قابل قدر اضافہ ہے۔ ان سے بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، کچھ منتظر طبع اور کچھ زیر ترتیب ہیں۔ اب تک شائع ہونے والی کتابوں کی تعداد 4 درجن سے زیادہ ہے۔ مولانا عمری نے یوں تو علوم اسلامیہ کے بہت سے گوشوں میں کام کیا ہے، لیکن خاص طور سے درج ذیل گوشوں میں ان کا کام بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔ 50 سے زیادہ تصنیفات شائع ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، قرآنیات۔ مولانا کی تمام تحریروں میں قرآن اور حدیث کو اہم ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ ان سے رہنمائی حاصل کرتے، ان سے دلائل اخذ کرتے اور کثرت سے ان کے حوالے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآنی موضوعات پر متعدد مستقل مقالات بھی سپرد قلم فرمائے ہیں۔ نمبر 2، سیرت نبوی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر مولانا نے بکثرت مقالات تحریر کیے۔ ان میں آپ کی سیرت اور تعلیمات، مکی دور نبوت، دار ارقم، ہجرت حبشہ، تبلیغ کے لیے غیر مسلموں کا تعاون، مواخات مکہ، ختم نبوت، آپ کے علمی احسانات، تبلیغی احکام و ہدایات، عرب کے وفود دربار رسالت میں آپ کے دعوتی مکاتیب جیسے عنوانات شامل ہیں۔ ان مقالات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں عصری تقاضوں کو سامنے رکھا گیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر اس حیثیت سے بحث کی گئی کہ ان کی روشنی میں عصر حاضر کے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سیرت پر ان مقالات کا مجموعہ اوراق سیرت کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ نمبر 3، عقائد۔ مولانا نے اسلام کے بنیادی عقائد کی توضیح و تفہیم کے لیے متعدد وقی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ موصوف کی کتاب خدا اور رسول کا تصور اسلامی تعلیمات میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سے بحث کرتی ہے۔ اس میں خدا اور مذہب کے بارے میں دور جدید کے بعض نظریات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ پھر خدا کے وجود اور رسول کی ضرورت کے بارے میں بڑے عقلی اور سائنٹیفک انداز میں بحث کی گئی ہے۔ اس موضوع پر ان کی ایک دوسری اہم کتاب انسان اور اس کے مسائل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جن مسائل سے دوچار رہتا ہے ان میں عقائد، اخلاقیات اور قانون کے متعلق مسائل بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلام ان تمام مسائل کا کامیاب حل پیش کرتا ہے۔ اسی موضوع پر ایک دوسری کتاب خدا کی غلامی انسان کی معراج میں اس میں بھی بحث کی گئی ہے۔ رسالت کی حقیقت
امکان، ضرورت اور اس سے متعلق مباحث پر مولانا نے علمی انداز میں اپنے مقالات میں بحث کی ہے۔ نمبر 4، معاشرت۔ مولانا کا محتم بالشان کام اسلامی معاشرت پر ہے۔ اس موضوع پر اب تک ان کی 9 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، عورت اسلامی معاشرے میں۔ نمبر 2، عورت اور اسلام۔ نمبر 3، مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ۔ نمبر 4، مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں۔ نمبر 5، اسلام کا عائلی نظام۔ نمبر 6، قرآن کا نظام خاندان۔ نمبر 7، خاندان کی اصلاح اور اولاد کی تربیت۔ نمبر 8، مسلم پرسنل لاء کے بعض مسائل۔ نمبر 9، بچے اور اسلام۔ ان کتابوں میں اسلام میں عورت کی حیثیت، اس کے حقوق اور دائرہ کار سے بحث کی گئی ہے اور دوسری تہذیبوں سے اس کا موازنہ کیا گیا ہے۔ مخالفین اسلام کی جانب سے اس سلسلے میں کیے جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ ان میں تاریخی حوالے بھی ہیں، خالص کلامی اور فلسفیانہ بحثیں بھی ہیں، فقہی اور قانونی مباحث بھی۔ اس طرح اس موضوع پر مولانا کے کام کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ نمبر 5، انسانی حقوق۔ انسانی حقوق آج کا ایک اہم بین الاقوامی موضوع ہے۔ اس سے مولانا کو خالص دلچسپی رہی ہے۔ اب تک اس موضوع پر ان کی 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، اسلام انسانی حقوق کا پاسبان، غیر اسلامی ریاست اور مسلمان، کمزور اور مظلوم، اسلام کے سائے میں۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر آپ کی متعدد کتابیں، کتابچے، مقالات شائع ہوئے ہیں۔ نمبر 6، عصری مسائل۔ مولانا کے کام کا ایک پہلو عصری مسائل ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر کی توضیح اور تشریح ہے۔ مثلا غیر مسلموں سے تعلقات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے۔ ہندوستان کے پس منظر میں دعوتی مقاصد سے یہ وقت کا ایک اہم موضوع ہے۔ مولانا کی کتاب غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق میں اس پر بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ آج کل رفاہی کاموں کو بڑی اہمیت دی جانے لگی ہے۔ مولانا نے اپنی کتاب اسلام میں خدمت خلق کا تصور میں اس پر اسلامی نقطہ نظر سے بحث کی ہے۔ اسی موضوع پر انہوں نے اپنی کتابوں دولت میں خدا اور بندوں کا حق اور انفاق فی سبیل اللہ میں بھی تفصیل سے بحث کی ہے۔ دور جدید میں صحت اور مرض کے مسائل نے عالمی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ لوگوں میں پریشانیوں اور تکالیف سے نجات پانے کے مقصد سے خودکشی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے اور قتل بجذبہ رحم کی بھی وکالت کی جانے لگی ہے۔ مولانا نے اپنی کتابوں صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات، اسلام اور مشکلات حیات میں ان مسائل پر اسلامی نقطہ نظر سے بحث کی ہے۔ مولانا نے اپنی تصنیف تحقیقات اسلامی کے فقہی مباحث میں بھی دور حاضر کے بعض اہم مسائل سے بحث کی ہے۔ مثلا اسلامی شریعت میں اجتہاد کا عمل، ہندوستان کی شرعی و قانونی حیثیت، دارالاسلام اور دارالحرب کا تصور، جدید عالمی پس منظر میں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر اسلامی قانون کا نفاذ، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر حدود کا نفاذ، غیر مسلموں سے ازدواجی تعلقات، اسلام کا قانون قصاص، قذف اور لعان کے احکام وغیرہ۔ اس سے کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے کرپشن، لاقانونیت، تشدد اور فرقہ واریت وغیرہ پر مولانا نے اپنی کتابیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے، ملک و ملت کے نازک مسائل اور ہماری ذمہ داریاں میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی سیاست پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا شورائی نظام زیر بحث آتا ہے۔ آج سے نصف صدی قبل مولانا نے اسلام کا شورائی نظام کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ اسی زمانے میں یہ پڑوسی ملک میں شائع بھی ہوئی۔ اس موضوع پر مولانا کی ایک اہم تصنیف تہذیب و سیاست کی اسلامی قدریں بھی ہیں۔ اسلام کے تصور جہاد پر اعتراض کا سلسلہ عرصے سے جاری ہے۔ اس موضوع پر مولانا نے متعدد پہلوؤں سے بحث کی ہے اور تمام اعتراضات کا مدلل اور شافی جواب دیا ہے۔ مجلہ تحقیقات اسلامی میں مقالات کی قسط وار اشاعت کے بعد اب یہ احکام ہجرت و جہاد کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو گئی ہے۔ نمبر 7، دعوت۔ مولانا کی علمی تحقیقات کا ایک محتم بالشان موضوع دعوت ہے۔ انہوں نے دعوت کی ضرورت، اہمیت اور طریقہ کار سے متعلق بہت معیاری انداز میں کام کیا ہے۔ اس موضوع پر آپ کی کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، معروف و منکر،
اس کتاب میں مولانا نے فریض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت واضح کی ہے، اسلام کی دعوت اور اس کی اشاعت کی کوشش کتنی ضروری ہے، اس کے لیے کیا وسائل و ذرائع مطلوب ہیں اور اس کے لیے کن حدود و آداب کی رعایت کرنا چاہیے، ان تمام پہلوؤں پر بڑی جامع اور مفصل بحث کی ہے۔ اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ IIFSO کے ذریعے وسیع پیمانے پر اس کی اشاعت عمل میں آئی ہے۔ اس کا ترجمہ عربی، ترکی، انگریزی، ہندی، تمل اور بنگلہ میں ہو چکا ہے۔ نمبر 2، اسلام کی دعوت۔ اس کتاب میں دعوت اسلامی کے اصول و آداب، طریقہ کار، میدان دعوت میں کام کرنے والوں کے ضروری اوصاف اور دعوت کے لیے تنظیم کی ضرورت پر عالمانہ بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک اس کے 15 ایڈیشن نکل چکے ہیں اور اس کا انگریزی ترجمہ ہندی، تیلگو، کنڑ اور تمل میں ہو چکا ہے۔ دعوتی افکار و تصورات پر مولانا کی مزید حسب ذیل کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ سبیل رب، دعوت اللہ کا راستہ۔ نمبر 4، اسلام ایک دین دعوت۔ نمبر 5، دعوت و تربیت، اسلام کا نقطہ نظر۔ نمبر 6، ہندوستان میں اسلام کی دعوت۔ آپ کے بعض دیگر تصنیفات بھی ہیں جو دعوتی موضوعات پر اور مقالات میں شامل ہیں۔ راہیں کھلتی ہیں، اقامت دین۔ آپ تقریباً 20 برس سے ملک کے مختلف حصوں میں دعوت کے موضوع پر خطاب کرتے رہے ہیں۔ اس سے الحمدللہ مسلمانوں میں دعوتی جذبہ ابھرا ہے اور دعوتی فضا بنانے میں مدد ملی ہے۔ اس سلسلے میں بعض خطابات شائع بھی ہو چکے ہیں۔ علوم اسلامیہ کے مختلف پہلوؤں پر مولانا عمری کی ہمہ جہت کام کی متعدد خصوصیات ہیں، ان کا تذکرہ ذیل میں اختصار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، قوت استدلال۔ مولانا کی تحریروں میں استدلال کی زبردست قوت پائی جاتی ہے۔ ایک عالم دین ہونے کے ناطے ان کی نظر قرآن و حدیث کے ساتھ تفاسیر، شروح حدیث اور فقہی مصادر پر بھی رہتی ہے۔ وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی تائید میں قدیم مفسرین، محدثین اور فقہاء کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ اس طرح قاری کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ مصنف اپنی بات بلا دلیل نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اسے قرآن و حدیث کی تائید حاصل ہے اور سلف صالحین کی ایک بڑی جماعت اس کی ہم نوا ہے۔ نمبر 2، عقلی اپیل۔ مولانا اپنی بحثوں میں صرف قدماء کے اقوال و آثار استدلال نہیں کرتے، بلکہ قاری کی نفسیات اور اس کی عقل کو بھی اپیل کرتے ہیں۔ عقائد ہوں یا معاشرت، سیاست یا اور موضوع، اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے وہ اطمینان بخش عقلی دلائل فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 3، فقہی توسع۔ مولانا کے فکر میں فقہی توسع پایا جاتا ہے۔ وہ فقہی مباحث میں کسی مخصوص مسلک کی ترجمانی نہیں کرتے، بلکہ عموماً فقہ کے چاروں مکاتب کی آراء کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر کبھی کسی رائے کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں جو اصلی ضروریات اور تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔ مولانا نے اپنی کتاب فقہی اختلاف کی حقیقت میں اس موضوع پر اظہار خیال بھی کیا ہے۔ نمبر 4، عصری مسائل سے تعرض۔ مولانا کی تحریریں تحقیق محض کا نمونہ نہیں ہیں اور وہ قدیم تاریخی نوعیت کے موضوعات کا احاطہ نہیں کرتی، بلکہ ان میں وقت کے زندہ مسائل سے تعرض کیا گیا ہے، ان کے حل پیش کیے گئے ہیں اور ان پر اسلامی نقطہ نظر سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 5، ادب کی چاشنی۔ عموماً علماء دین کی تحریروں میں ادب کی چاشنی مفقود ہوتی ہے۔ ان کے یہاں ادب اور دینیات کا اجتماع مشکل ہی سے ہو پاتا ہے۔ مولانا کی تحریریں اس اعتبار سے بھی ممتاز ہیں کہ وہ دقیق، علمی اور خشک موضوعات پر مشتمل ہونے کے باوجود اپنے اندر ادبی حسن رکھتی ہیں اور ان کے مطالعے سے اکتاہٹ کے بجائے انبساط کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 6، اعلیٰ تحقیقی معیار۔ مولانا کی تحریروں میں موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے، عقائد کا موضوع ہو یا دعوت کا، اسلامی معاشرت کا کوئی پہلو زیر بحث ہو یا کسی عصری مسئلے کا اسلامی حل پیش کیا جا رہا ہو۔ مولانا ہر موضوع پر پوری قدرت، گہرائی اور وسعت معلومات کے ساتھ قلم اٹھاتے ہیں اور اعلیٰ تحقیقی معیار کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان تحریروں میں ثانوی مراجع سے کام نہیں چلایا جاتا، بلکہ بنیادی مصادر و مراجع کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ سہیل انجم لکھتے ہیں کہ عام طور پر اس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں کے انتقال سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو جلد پر نہیں ہوگا، لیکن مولانا عمری کا انتقال حقیقتاً ایک ایسا خلا چھوڑ گیا جس کا جلد پر ہونا ناممکن ہے۔
یہ بات ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ مولانا عمری ہندوستان کی ایک کل ہند دینی جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر اور اس کی شریعہ کونسل کے موجودہ سرپرست، بلکہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ علم و فضل کے ایک بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ کی علمی شخصیت جتنی بلند تھی، آپ کے اندر اتنی ہی خاکساری اور انکساری بھی تھی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی پھلدار درخت کی شاخیں جھکی ہوئی پاتا ہے تاکہ کوئی بھی ضرورت مند ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ مولانا عمری کی ذات ایسی تھی کہ ان سے کوئی بھی استفادہ کر سکتا تھا۔ وہ صرف جماعت اسلامی کے حلقے میں ہی نہیں بلکہ دیگر جماعت اور تنظیموں میں بھی اسی طرح قابل قدر تھے۔ وہ دوسرے مکاتب فکر اور ان کی جماعتوں میں بھی اسی طرح مقبول اور پسندیدہ تھے جیسے کہ جماعت کی صفوں میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دیگر جماعتوں اور تنظیموں کے پروگراموں میں خطاب کے لیے نہ صرف مدعو کیا جاتا بلکہ ان سے صلاح و مشورہ بھی کیا جاتا۔ ان کے علمی قد اور ان کی قبولیت عام کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر تھے۔ ان کے اندر شرافت اور شائستگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن اسی کے ساتھ وہ ہمیشہ متحرک بھی رہے اور دین کے کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر دلچسپی لیتے رہے۔ گویا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی زبانی نرم دم گفتگو گرم دم جستجو تھی۔ میں ان سے کئی بار ملاقات کیا لیکن میں نے ان کو کبھی بھی سخت لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے نہیں پایا۔ ان کا خطاب بھی بڑا پر اثر اور دل نشیں ہوتا۔ وہ جب خطاب کرتے تو ایسا لگتا کہ علم کا دریا رواں دواں ہے۔ انتہائی شیریں انداز میں دین کی ضروری باتوں سے آگاہ کرتے۔ وہ صرف مسلمانوں میں مقبول نہیں تھے بلکہ غیر مسلموں میں بھی ان کی قدردانی کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تحقیق و جستجو ان کے مزاج کا حصہ رہا ہے۔ ان کی تصنیفات کی تعداد تقریباً 50 ہے۔ ان کو قرآنی علوم سے بے انتہا شغف تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تجلیات قرآن کے نام سے ایک انتہائی وسیع تصنیف چھوڑی ہے۔ توحید و رسالت کا موضوع ہو یا عقائد کا یا اسلامی تاریخ و سیرت کا، وہ ہر موضوع پر لکھنے اور بولنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں انسانی مسائل پر بھی گفتگو کی ہے اور ان مسائل کے اسباب اور ان کے حل پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ حالانکہ کسی شخص کا جماعت اسلامی جیسی کل ہند جماعت کا برسوں تک بار امارت سنبھالنا اور پھر تصنیف و تالیف کے کاموں میں بھی مشغول رہنا آسان نہیں۔ تنظیمی ذمہ داریاں کسی بھی امیر کو دوسری سرگرمیوں کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود مولانا سید جلال الدین انصر عمری رحمہ اللہ نے لکھنے پڑھنے کے اپنے شوق کو کبھی نہیں چھوڑا، اس سلسلے کو کبھی ترک نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اسلامی موضوعات پر ہی کتابیں نہیں لکھی بلکہ عہد حاضر کے ایک بہت بڑے مسئلے انسانی حقوق پر بھی کتاب تصنیف کی۔ دراصل یہ موضوع بھی اسلامی ہی ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ انسان تو انسان، حیوان کے بھی حقوق کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس موضوع پر بھی مولانا عمری کی نظر تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی اپنی تحقیق و تصنیف کا موضوع بنایا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کو انسانی حقوق کا موضوع بہت مرغوب تھا۔ دہلی میں انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کی جانب سے ہر سال کسی علمی شخصیت کو شاہ ولی اللہ ایوارڈ تفویض کیا جاتا ہے۔ 2021 میں مولانا سید جلال الدین عمری کو یہ ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا اور آپ کو ایک شاندار پروگرام میں یہ ایوارڈ اور 1 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا گیا۔ مولانا جلال الدین عمری کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ان کی جامعیت ہے۔ وہ ایک بلند پایہ مصنف تھے۔ ان کی تصنیفات کے مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے عام طور پر ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے جو سلگتے ہوئے ہوتے تھے اور جن پر بہت کم لکھا گیا ہو۔ انہوں نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس میں قرآن و حدیث، متقدمین، سلف صالحین کی کتابوں اور جدید علوم سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ آپ جس موضوع پر بھی اٹھاتے تھے قلم کو انتہائی سلاست اور عام فہم انداز میں لکھتے۔ مولانا نے جو یہ غیر معمولی کام انجام دیا ہے اس میں جہاں ان کی ذہانت و فطانت اور غیر معمولی محنتوں کا دخل ہے،
وہیں اس عظیم کامیابی میں ان کی مقصدیت کا بھی دخل ہے۔ انہوں نے اپنے مقصد اور اپنی زندگی کے مشن کے لیے بھرپور یکسائی کا مظاہرہ کیا۔ مولانا نے بالکل نو عمری 19 سال کی عمر میں فیصلہ کیا تھا کہ انہیں اپنی زندگی کو تحریک اسلامی کے لیے لگانی ہے، خاص طور پر علمی زندگی کے لیے وقف کرنی ہے۔ وہ اپنے اس فیصلے پر 80 پر 7 سال کی عمر تک پہاڑ کی استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن تک چھوڑ دیا، اپنے فیصلے کے نفاذ کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ لگے رہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مولانا مجھے بہت قریب رکھتے تھے۔ مجھے ان کے ساتھ متعدد اسفار کرنے کا موقع ملا۔ ایک یادگار سفر وہ تھا جب مولانا 50 برس کے بعد اپنے وطن پتاگرم تامل ناڈو تشریف لے گئے تھے۔ 1950 پر 4 میں جب وہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہونے کے بعد اس وقت کے مرکز جماعت اسلامی ہند رامپور تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد سے انہوں نے کبھی اپنے وطن کا رخ نہ کیا تھا۔ اس موقع پر ان کے گاؤں والوں نے، جن میں غیر مسلم بھی شامل تھے، ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا تھا۔ آخری میں لکھتے ہیں کہ لوگوں، مولانا جماعت اسلامی ہند کے امیر تھے، جماعت کو ان کا جانشین مل گیا ہے۔ مولانا مختلف اداروں کے ذمہ دارانہ مناصب پر فائز تھے، ان میں بھی دوسرے لوگ ان کی جگہ سنبھال لیں گے، لیکن تعزیت کا مستحق تو میں ہوں کہ میرے لیے مولانا کا کوئی بدل نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب تک میں ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں تھا، اچانک یہ چھاؤں ہٹ گئی ہے اور میں چلچلاتی دھوپ میں کھڑا ہوں۔ مولانا بہترین مقرر بھی تھے۔ آپ تقریر کرتے وقت اپنے موضوع پر رہتے، تقریر کے نکات لکھ کر اپنے ہاتھ میں رکھتے، پوری وضاحت سے اپنی بات رکھتے۔ استدلال کی قوت اور جوہر خطابت کے سبب آپ مجمع پر چھا جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے تھے۔ مسجد اشاعت اسلام میں فجر کی نماز کی امامت فرماتے۔ آپ کی تلاوت سے ایک سما بن جاتا تھا، گلے رند جاتے، اور مقتدی جو عربی سے واقف بھی نہ ہوتے نماز میں کھو جاتے۔ ایک اور تحریر میں مولانا رضی الاسلام ندوی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی ہند کے رہنما تھے، مختلف مناصب پر فائز رہے، 16 برس نائب امیر اور 12 برس امیر رہے۔ اس کے علاوہ ملت سے بھی ان کا گہرا رشتہ تھا۔ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر۔ مولانا شاعر بھی تھے، عنصر تخلص تھا، اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے، لیکن جماعت کی ذمہ داریوں نے شاعری کا موقع نہیں دیا۔ آپ نے اپنا ذوق تحریک کے لیے قربان کر دیا، اس کے بعد عنصر لکھنا بھی چھوڑ دیا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنی تعزیتی بیان میں کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد جن چند گنے چنے اہل علم نے اسلام کی مؤثر ترجمانی اور اعتدال و میانہ روی کے ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے، ان میں بہت ہی نمایاں نام حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کا ہے۔ وہ ایک بلند پایہ مصنف، صاحب نظر، محقق، زمانہ شناس، داعی اور ہمہ جہت صلاحیتوں کے حامل شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں نوجوان نسل کو اپنا مخاطب بنایا اور عصر حاضر میں ہونے والے مسائل پر گہری بصیرت اور اعتدال کے ساتھ روشنی ڈالی۔ وہ 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ انہوں نے خواتین کے مسائل، خاندانی زندگی کی دشواریاں، دعوت دین کا طریقہ اور اصلاح و تربیت کو اپنا خصوصی موضوع بنایا۔ وہ 3 دورانیہ تک جماعت اسلامی کے امیر رہے اور عرصہ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر بھی تھے۔ مولانا رفیق احمد رئیس سلفی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ آپ بہت ہی شریف، مہذب اور زندہ دل انسان تھے۔ آپ کی رفاقت بہت اچھی رہی۔ آپ کا طرز تخاطب انتہائی شفقت آمیز اور بہت پیارا ہوتا۔ ہر بات دل میں اترتی چلی گئی۔ کبھی کوئی بات آتی
تو حق کو ماننے میں یا صحیح بات کو ماننے میں آپ کبھی بھی دیر نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ مولانا رفیق احمد رئیس سلفی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ درس قرآن ہی کی ایک اور بات جو بہت دلچسپ بھی ہے اور قرآن کے تعلق سے انتہائی اہم بھی۔ ایک دن مولانا سورہ مدثر کا درس دے رہے تھے، اس کی آیت علیہا 19 جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ مولانا نے دوران درس فرمایا یہاں متعین تعداد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے۔ درس میں مولانا سلطان احمد اصلاحی رحمہ اللہ کے بھانجے قیام الدین مدنی رحمہ اللہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا مولانا عربی زبان کا دامن اتنا تنگ نہیں کہ کثرت بیان کرنے کے لیے ایک متعین گنتی کا سہارا لیا جائے۔ اگر اللہ نے 19 کی گنتی بیان کی ہے تو 19 مان لینے میں کیا حرج ہے؟ بھائی قیام الدین مدنی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضل تھے۔ وہ جامعہ کے سلفی العقیدہ اساتذہ سے نصوص کتاب و سنت کے ظاہری اور باطنی مفہوم کے تعلق سے متکلمین کے یہاں جو بحث ملتی ہے اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ اعتراضات سامنے آنے پر مولانا کے ذہن میں یہ بھی مباحث تازہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی بات پر اصرار نہ کرتے ہوئے قیام الدین مدنی رحمہ اللہ کی تصویف فرمائی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم طلبہ کے مضامین دیکھ کر مولانا نے ایک بار نصیحت فرمائی کہ برجستہ کوئی بھی چیز لکھی جا سکتی ہے، آپ حضرات بھی قلم میں زور پیدا ہونے کے بعد ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ اب کوئی بھی پیراگراف لکھیں تو اسے بار بار پڑھیں اور خود سے سوال کریں کہ جو بات اپنی تحریر میں لکھنا چاہتا ہوں کیا وہ بات مکمل ہو گئی؟ کیا قاری وہی کچھ سمجھ پائے گا جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں؟ پورے مضمون میں اس کی رعایت ضروری ہے۔ تربیت کے اس مرحلے میں آپ حضرات ایسا کریں کہ ایک مضمون لکھ لینے کے بعد اسے ہفتہ بھر کے لیے بھول جائیں۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اسے غور سے پڑھیں تو آپ کو اپنی کمیاں خود دکھائی دینے لگیں گی۔ اس اصلاح کے بعد آپ کا مضمون قابل اشاعت ہو جائے گا اور اس طریقے پر عمل کرتے کرتے آپ ایک اچھے مضمون نگار اور مصنف بن سکیں گے۔ مولانا عمری رحمہ اللہ کی اردو تحریر بہت رواں اور بھاری بھرکم الفاظ سے خالی ہوتی ہے۔ ایک مضمون میں وہ اپنے پیراگراف جس انداز میں ترتیب دیتے ہیں وہ بڑی معنویت رکھتی ہے۔ اردو املا پر بھی ان کی پوری توجہ ہوتی ہے۔ وہ لفظوں کو ملا کر لکھنے کے قائل نہیں تھے، چونکہ اور کیونکہ ان کو بھی اپنی تحریروں میں چوں اور کہ الگ الگ لکھا کرتے تھے، کیوں اور کہ الگ الگ لکھا کرتے تھے۔ اردو مضمون نگاروں اور مصنفین کو مولانا کی اردو سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زبان سادہ، سہل اور خوبصورت ہوتی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث اور دیگر عربی نصوص کا وہ رواں دواں با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ 2 سال تک مولانا کو میں بہت قریب سے دیکھا۔ وہ وقت کے پابند تھے، ادارے کے اوقات کا پورا لحاظ کرتے تھے۔ ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی تو نرمی سے فرماتے کہ آپ لوگ اوقات کی پابندی کیا کریں۔ نماز ظہر کے بعد کھانا کھا کر قیلولہ کرنے کا مولانا کا معمول تھا، لیکن 3 ساڑھے 3 بجے وہ دفتر آ جاتے اور اس میں کوئی کوتاہی ان سے نہیں ہوتی تھی۔ مولانا سواری کے لیے سائیکل کا استعمال کیا کرتے تھے۔ عام طور پر نماز عصر کے بعد گھر کے لیے ضروری سامان خریدنے دودھ پور جاتے اور ہم لوگوں کو بھی نصیحت کرتے کہ سبزی وغیرہ آپ لوگ یہاں ٹھیلوں سے نہ خریدیں بلکہ مارکیٹ سے لایا کریں۔ مولانا کی سادگی کو آج سوچتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کل جو جماعت اسلامی کا امیر ہونے والا تھا اور جس کی تحریروں اور جس کی فکر کی بلندی کا چرچا پوری دنیا میں ہے، اس نے علی گڑھ میں ایک معمولی سی عمارت میں کتنے ماہ و سال گزار دیے۔ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والے اور اپنی ذات کو اسلام کے لیے وقف کر دینے والے میرے استاد اور میرے مربی مولانا سید جلال الدین عمری رحمہ اللہ کو رب ذوالجلال اپنی رحمت کے سائے میں جگا دے، ان کی تمام دینی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور جگہ یوں مذکور ہے کہ مولانا نے
تحریر و تقریر کے علاوہ کچھ شخصیات کو بھی بنایا اور ان کو دنیا میں متعارف بھی کروایا، جن میں ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی، سید سعادت اللہ حسینی، ڈاکٹر محی الدین غازی، مولانا فہد فلاحی وغیرہ۔ بلکہ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی حفظہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ رضی الاسلام کو مولانا رضی الاسلام بنانے والا چل بسا ہے۔ آپ نہایت وجیح، خوبصورت، حسین و جمیل اور بہترین قد و قامت والی شخصیت کے مالک تھے۔ روشن و تابناک چہرہ، کشادہ پیشانی، رنگ گورا، نورانی اور چمکدار آنکھیں، چہرے پر گھنی شرعی داڑھی، صاف اور شفاف دانت، نرم و ملائم ہاتھ، سینہ درمیانی کشادہ، متوسط اور نرم و لطیف رفتار، گفتگو کا شاندار اور پرکشش انداز، نپے تلے اور پرمعانی الفاظ، اپنی تہذیبی روایات اور اقدار کے لحاظ سے نہایت خلیق، وضعدار، حلیم مزاج، نہایت شریف النفس، غریب پرور اور ہمدرد، سادگی پسند، ان کے علاوہ بے شمار ظاہری و باطنی صفات کے حامل انسان تھے۔ حضرت مولانا اپنی ذات میں ایک انجمن، ایک تحریک، ایک عنوان، ایک منزل، ایک قیادت اور ایک عہد تھے۔ مولانا عبدالرشید عمری صاحب حفظہ اللہ آپ کی ایک کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلامی قانون کے سمجھنے میں اس کتاب سے بڑی مدد ملتی ہے۔ زیر نظر کتاب اسلام انسانی حقوق کا پاسبان، انڈیا کے ممتاز عالم دین محترم مولانا سید جلال الدین عمری کی تصنیف ہے۔ موصوف ایک جید عالم، قرآن و سنت کا گہرا علم رکھنے والے ہیں، ممتاز مصنف ہیں، بہترین خطیب ہیں۔ موضوع کا تنوع، اسلوب کی انفرادیت، طرز استدلال کی ندرت اور زبان و بیان کی شگفتگی ان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ موصوف مختلف موضوعات پر درجن سے زائد کتابیں لکھے ہیں، تصنیف کیے ہیں۔ کتاب ہادہ میں مصنف نے بڑے عالمانہ انداز میں انسانی حقوق اور اس کے تاریخی پس منظر کا معروض مطالعہ کر کے اس کے بنیادی تصورات کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ کتاب کو عوام الناس کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ ایک اور تحریر میں مولانا رضی الاسلام ندوی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی ہند کے رہنما تھے، مختلف مناصب پر فائز رہے، 16 برس نائب امیر اور 12 برس امیر رہے۔ اس کے علاوہ ملت سے بھی ان کا گہرا رشتہ تھا۔ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر، مسلم مجلس مشاورت کے سپریم کونسل کے چیئرمین تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مولانا صرف مصنف ہی نہیں بلکہ مصنف گر بھی تھے۔ اسلامی تاریخ میں مصنف کی حیثیت سے بے شمار لوگ مشہور ہیں، لیکن انہوں نے دوسروں کو اپنی تربیت میں رکھ کر انہیں بھی مصنف بنایا۔ ایسے لوگ خال خال ہیں۔ مولانا نے ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ میں، جس کے وہ ابتدا میں سیکریٹری تھے، بعد میں صدر بنے، تصنیفی تربیت کا کورس جاری کیا، جس کے تحت دینی مدارس کے فارغین اور عصری جامعات کے گریجویٹس کو 2 سال رکھ کر اسلامیات میں لکھنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ نصف صدی میں اس کورس سے بہت سارے افراد فائدہ اٹھائے اور وہ ملک و بیرون ملک میں بھرپور علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ میرے لیے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ مجھے 40 برس مولانا کی شاگردی میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے ان کی رہنمائی میں لکھا ہے، ان کے قلم سے نوک پلک درست ہونے کے بعد ہی میری تصانیف اور مضامین منظر عام پر آئے ہیں۔